बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। प्रोग्राम के पहले मरहले में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने अब ईरान के मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिकी अफवाज ने ईरान के जो एटमी तवानाई के प्लांट हैं उनको भी निशाना बनाया है। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि ईरान का भी रद्द अमल जारी है और खलीजी ममालिक में, कुवैत में, उर्दन में, बहरीन में, जहाँ जहाँ अमरीकी तनसीबात हैं वहाँ पर ईरान की जानिब से उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की भी बातें की हैं। दूसरी तरफ जो ईरानी वजारत ख़ारजा है उसकी जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ सामने आई हैं। यानी एक बार फिर तनाव की सूरत हाल है, लेकिन दोनों अतराफ जो हैं मुज़ाकरात की भी बातें कर रहे हैं। इससे पहले अब्बास इराक़ची का बयान भी आया था और अब्बास इराक़ची का भी यही कहना था कि मुज़ाकरात के ज़रिए से ही मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं। दोनों तरफ से इंटेंट मौजूद है, लेकिन बहरहाल एक एहतियात जो कि पहले इस्लामाबाद MOU हुआ, फिर उसके ज़ेर एहतिमाम स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात हुए और वहाँ पे एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक मुफाहिमत हुई, 60 रोज़ा मुफाहिमत। उसमें एहतियात की ज़ाहिर है ज़रूरत थी, लेकिन ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मत से गुजरते हुए सऊदी और कतरी टैंकर्स को निशाना बनाया गया, सिर्फ इस बात को लेके कि वो जो ईरान का बताया हुआ रास्ता था वो उससे नहीं गुजर रहे थे। उसके बाद फिर हालात कशीदा हुए। अमेरिका की जानिब से भी ईरान की तनसीबात पर हमले किए गए। जवाबन ईरान की जानिब से दोबारा से जो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया, तो सूरत हाल कशीदा हुई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुसलसल मुतहर्रिक है कि दोनों जो फरीक़ैन हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। अब ज़ाहिर है जितना जल्दी हो सके दोनों फरीक़ैन को सामने आना चाहिए, मुज़ाकरात पे बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो एक तनाव की कैफियत है इससे पूरा खित्ता एक बार फिर कशीदगी का भी शिकार हो गया है और माशी चैलेंजेस का पूरी दुनिया को एक बार फिर सामना करना पड़ा है, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये सिफारती हफ्ता बहुत अहम है। जो कनेडियन वज़ीर ख़ारजा हैं अनीता आनंद, वो भी पाकिस्तान पहुंची हैं। 20 साल बाद किसी भी वज़ीर ख़ारजा का कनाडा की जानिब से ये एक अहम तरीन राब्ता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जो है वो ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों तरफ से इस बात का इजहार किया गया है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की बहुत सी गुंजाइश मौजूद है और बहुत से ऐसे मैदान हैं जहाँ पर, बहुत से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार साले ज़ाफ़िर। साले ज़ाफ़िर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तज़कियाकार नाज़िया मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। नाज़िया मुस्तफ़ा, आपका भी शुक्रिया। ताहिर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर फ़ारूक साहब, आपका भी शुक्रिया। और नवीद अकबर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज़कियाकार और सहाफ़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमें GR बलोच जो कि साबिक सफ़ीर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। GR बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा, ज़ाहिर है मुसलसल 8-9 रोज़ हो गए हैं, कशीदगी जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान। दोनों तरफ से इंटेंट तो नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये जो कुछ हुआ है 8-9 दिनों में, इसको अवॉइड किया जा सकता था। जी बिल्कुल। आई थिंक जिस पैराए में आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है, बहुत माजरत के साथ, सिचुएशन इज मच वर्स्ट। इसलिए मच वर्स्ट है कि अब वॉर ऑब्जेक्टिव भी तब्दील हो चुके हैं और वॉर स्ट्रैटेजी भी तब्दील हो चुकी है। वॉर के जो जंग की जो हदफ है, अहदाफ या ऑब्जेक्टिव है, वो ईरान के तो वही है, अपने आप को रिजिलियंस देना और जो GCC कंट्रीज जहाँ पे बेसिस हैं वहाँ पे इन द नेम ऑफ हिटिंग द बेसिस ऑफ US, डेफिनेटली उन कंट्रीज की इकोनॉमीज, उन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो रहा है, बल्कि उनकी पूरी इकोनॉमी और एनर्जी जो सप्लाई सिस्टम है वो इर्ताश में है। देखिए, उनकी इकोनॉमीज बहुत
نैरो उनका बेस है, या तो ऑयल है या फिर टूरिज्म है या फिर इन्वेस्टमेंट्स है, और ये तीनों के तीनों हिट हो रहे हैं. चाहे मिसाइल कहीं फेंके जाए, इट इज इनफ, क्योंकि वो परसेप्शन पे चलते हैं. ये तीनों, इंटरेस्टिंग ये है कि ये तीनों जो एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक और जो मार्केट की, वो परसेप्शन पे चलती है, और परसेप्शन मुकम्मल तौर पे या बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है. अब अगर ईरान के हदफ को, उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक हदफ उसका है वो ये कि अब चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा प्राइज आ गया है उनके पास जिसको वो किसी तरह से भी, बल्कि वो तो कहते हैं कि हम विल फाइट फॉर इट, मुझे जो लगता है, नॉट इन दीज वर्ड्स, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये अब जो वार है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर कंट्रोल किए. लाइकवाइज हमें अमेरिका से भी यही आवाजें आ रहे हैं कि किसी भी कीमत पे हम ईरान को कंसीड करने को तैयार नहीं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो है वो दरवाजा या जो गेट मैन बने. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. इसी तरह से जो खित्ते के ममालिक हैं उनका भी यही ख्याल है, और ओवरऑल अगर दुनिया की ओपिनियन को देखा जाए, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी आई हैं, यूरोपियन यूनियन की आई हैं और बहुत सारे के, और आसियान की आए हैं जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन दिस होल सिस्टम ऑफ ओपन सीज का जो बिलीव करते हैं लोग, या जिनका बिलीव है कि ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज इज एज वैलिड एज बिफोर द वॉर ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मोज, वो सब के सब इस चीज का कतई कोई इंडोर्स नहीं करते कि इस पे अमेरिका का या ईरान का जो है वो कंट्रोल होना चाहिए. और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए वाइज पॉलिसी भी यही होगी कि वो बड़े खुले अल्फाज में इस चीज को वाजे कर दे आज कि हम किसी तरह या कवानीन बन सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल बन सकता है कोलैबोरेशन कोऑपरेशन का उन स्टेट्स का जो उसके करीब है, ओमान है या ईरान, लेकिन किसी तरह से भी ये कवानीन के खिलाफ भी है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी कंड्यूसिव नहीं है. और फिर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए फ्यूचर के लिए भी जरूरी है कि ये कंट्रोल में नहीं डिक्लेयर होना चाहिए. इसको कम से कम ये चीज नहीं आनी चाहिए कि आज हमारा कंट्रोल है, ईरान कहे या अमेरिका कहे. ठीक है. फिर ये कि एक और खतरनाक जो डायमेंशन जिसके तरफ मैं जरूर इशारा करना चाहूंगा कि आप ये भी जरूर बता दें अपने रोल में, मीडिएटर रोल में या अदरवाइज बायलैटरली, कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं कि जीसीसी कंट्रीज वार होस्टेज बन जाए, कि हमला होता है और उनकी, देखिए हमारी जुड़ी है इकोनॉमी उनके साथ, हमारे 60 लाख लोग वहां पे हैं, 38 बिलियन में से 26 बिलियन डॉलर्स हमारे रेमिटेंसेस वहां से आते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा एक बहुत अहम जो मुल्क है जीसीसी का सऊदी अरब, उसके साथ डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, और कुवैत भी सोच रहा है कि कर ले, कतर भी सोच रहा है कि हमारे साथ कर ले. वो तो बात की बात है, लेकिन देखिए इस वक्त जो हमारे, और फिर एक हमारा ट्रेडिशनल ये कमिटमेंट रहा है हरमैन शरीफीन के जो खादिम हरमैन शरीफैन है या जो मुल्क सऊदी अरब है, उसकी हिफाजत मॉरली हम हमेशा अपनी जवाबदारी मॉरल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से और अब मिलिट्रीली उठाने को तैयार है. लिहाजा हमारे लिए ये देखना काबिल कबूल नहीं कि हर मिसाइल का जवाब जो अमेरिका से आए वो आप सऊदी अरब में, जॉर्डन में, कतर में, कुवैत में डाले. नो, दैट हैज टू बी, दे हैव टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी कि किस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करना है, ये उन्होंने खुद फैसला करना है. ठीक है. इसमें जी आर बलोच साहब ये भी जरूरी है कि फौरी मुज़ाकरात पे आए, इससे पहले कि आप देख रहे हैं कि बाबुल मंदब की भी बात हो रही है कि हौसी कहीं वो बंद ना कर दें, यानी ये एक डबल नुकसान होने जा रहा है फिर पूरी दुनिया को. जैसे कि हौसियों ने अब एक्शन शुरू किया है सऊदी अरब के खिलाफ, उन्होंने एक काबिल मजम्मत जो है वो अटैक किया, मिसाइल फेंके, और उसके बाद फिर वो धमकियां भी दे रहे हैं, तो उससे तो मजीद एक सिचुएशन जो है वो कशीदा हो जाएगी. जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त देखिए एक इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई है हमारी अपनी डिस्कशन में और पब्लिक डिस्कोर्स में. यस, हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ है मुकम्मल तौर पे, लेकिन होता यह कि हम जज्बात में बह के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को नहीं देखते. हाँ, बल्कि इनफैक्ट आई हैव हर्ड आवर ओन पीपल सिटिंग ऑन आवर ओन टेलीविजन सेइंग कि उन्होंने बेस क्यों रखे हुए हैं जीसीसी, वो एंड इट इज लेजिटिमेट टू अटैक देम. नो, इट्स नॉट लेजिटिमेट. नंबर वन, दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज.
اگر وہ حفاظت کے لیے کچھ دیکھیے ان میں سے ایک کنٹری کویت کے اوپر حملہ ہوا جب عراق کا, اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب اگر وہ نہیں اپنی کوئی امبریلا لیتے, چاہے کتنی امپرفیکٹ امبریلا ہے, وہ کیا ہمیشہ کے لیے ونریبل رہے کہ جو بھی غصہ جس کو بڑے ملک کو آئے, کیونکہ دیا گرے ہوئے ہیں, انڈیا ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, اور میں نہیں کل عراق اور مزید ہو جاتا ہے پاورفل. نو یو کی ناٹ, آئی تھنک there has to be done. So اب اس کے لیے حل یہ جو میں کہتا بھی رہا ہوں اپنی رائٹنگ میں اور آپ کے ساتھ بھی, کہ ایک اپنا آرکیٹیکچر بنانا پڑے گا JCC کنٹریز کو, جس میں پاکستان, ایجپٹ, ٹرکی, سعودی عرب سب شامل ہوں, تاکہ ایک ایسا نان کنٹروورشل جو ہے وہ سیکورٹی آرکیٹیکچر ہو جو کہ کبھی بھی کسی بھی کانفلکٹ کا جو ہے وہ نہ بنے نشانہ. سو آئی تھنک بٹ ایران ہیز ٹو تھنک لانگ ٹرم کہ بھئی یہ تمہارے نیبر ہیں, ٹھیک ہے وہ ریکنسائل کر لیں گے, یہ ایک assumption ہے ان کی کہ جب جنگ بند ہوگی, بٹ نو نقصان تو ہو گیا. یہ اس لیے ضروری ہے جی بلوچ صاحب کہ خود ایران کو بھی ایک موقع مل رہا تھا ایک نارمل ملک کی حیثیت سے, اس پہ سینکشنز ختم ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی, ہم نے ایگزٹ دیا, ایک امن کا موقع ملا آپ کو, ایسے آپ نے ضائع کر دیا. یو ہیڈ ٹو شو the restraint. دیکھیے امریکہ میں کتنی مخالفت ہوئی ہے 14 پوائنٹ کی, کہ یہ تو بلکہ ایک کانگریس مین نے کہا کہ this document of surrender, my God. اور واقعی بھی اگر ہم آبجیکٹیولی میں دیکھوں وداؤٹ اینی جذبات, تو it is really totally loaded in favor of Iran. What do they want? They want to double it up? No, they have to be realistic. They have to be realistic. اور پھر ابھی جو نقصان ہو رہا ہے ان کا اپنے انفراسٹرکچر کا, they'll take them another 30 years to come back to what they had built. Bridges, roads, کارخانے, انڈسٹری. I can't understand. اس کا مطلب ہے کہ جو assumption تھا کچھ لوگوں کا کہ اندر سے ایران میں ایک ڈویژن ہے اوپینین کی, کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں امن کا راستہ یہ ہمارے لیے بہتر راستہ ہے, but there are militants who want to fight. تو اب یہ فیصلہ ایرانیوں نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا, لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ جو آپ نے چنا ہے وہ درست نہیں. اسی طرح سے امریکہ کے اندر تو واضح آ گیا, ڈویژن نظر آ گیا ہے. JD وینس نے بڑا صاف کہہ دیا, اسرائیل از دی انسٹیگیٹر اینڈ دے کین گو ٹو ہیل. واٹ ہیل ڈو یو وانٹ؟ اتنا بڑا سگنل آپ کو, یہ سگنل پتہ ہے وہ جو 3 hours کا جو اس کا انٹرویو تھا, اٹ واز مینٹ فار دا ایرانین آڈینس, فار اسرائیل. دے شوڈ ہیو caught on it and they said yes, let's do it. لیکن ایک ہوپ کی یہ ہے کہ ابھی جو ہے منسٹر آف انٹیریئر آف ایران از وزٹنگ پاکستان. آئی تھنک آج آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں, اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ پھر ٹوٹی ہوئی جو زنجیر تھی بات چیت کی وہ راستہ جو بالکل آگے چلے گا. جی بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جی بلوچ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے. طالب ظافر صاحب, رسپانسبلٹیز تو پھر ہوتی ہیں اگر اس لیول تک مذاکرات پہنچ چکے ہیں, معاملات پہنچ چکے تھے, تو ایکولی ذمہ داری لینی چاہیے تھی امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی. اور بار بار جو ہم ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ایران کو ایک زبردست موقع ملا ہے اپنے آپ کو ایک بہترین ملک ثابت کرنے کے لیے, پراسپر کرنے کے لیے, اقتصادی طور پہ جو اس کی ناکہ بندیاں کی گئی تھی 47-48 سال سے. شکریہ جاوید اقبال صاحب. گزارش یہ ہے کہ اب جب کہ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک اور مخدوش ہو گئی ہے, ہمیں پوری صورتحال کا تھوڑا سا پیچھے جا کر جائزہ لینا پڑے گا. جب یہ پاکستان نے ثالثی کی کوشش شروع کی تھی, پاکستان کی ثالثی کی کوشش کے نتیجے میں امریکہ جن نکات پر آمادہ ہوا, وہ نکات امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے سہانے رو بن گئے تھے. کہا گیا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سرنڈر سائن کر دیا ہے ایران کے سامنے. کہا گیا کہ ایران اس میں فاتح نکلا ہے. یہ بات تکرار کہی گئی, بالاسرار کہی گئی امریکہ میں, اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اسرائیل. اسرائیل مستقل طور پر لگا ہوا تھا کہ وہ ٹرمپ کو اس بات پر قائل کرے, آمادہ کرے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اسلام آباد کی MOU ہے اسے بیک آؤٹ کر جائے. اب بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ ایران نے 2 جہازوں کے اوپر حملہ کیا. ایران اگر ان 2 جہازوں پر حملہ نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ یہ اٹیک نہ کرتا؟ امریکہ پوری طرح تیار تھا. وہ کسی نہ کسی بہانے سے, چونکہ اسرائیل سے تھوڑا سا بیک آف ہوا, پھر اسرائیل کے ساتھ ٹرمپ نے اپنی لائن فٹ کی, اور ٹرمپ کو وسط مدتی انتخابات جیتنے کے لیے
اسرائیل کی اور صہیونی لابی کی حمایت شدید ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس صہیونی لابی کو دوبارہ رام کرنے کے لیے ٹھیک. تو یہ سارے حملے کرائے گئے ہیں. صالح صاحب میری جانب یہیں سے. روکتا ہوں یہیں سے بات آپ نے شروع کرنی ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور تازہ ترین خبر کہ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے ایپ سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو انیتا آنند نے کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے جو خیر سگالی کا پیغام تھا وہ پہنچایا. دونوں ملکوں کے درمیان ظاہر ہے تجارت اور معدنیات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت ہوئی, اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ معدنیات اور جو تجارت ہے اس میں پہلے وفود کا جو تبادلہ ہے وہ کیا جائے گا, اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید آگے لے جانے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے. اس سے پہلے جو کینیڈین وزیر خارجہ ہیں انہوں نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی تھی, اور اب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. صالح ظافر صاحب پہلے اس پہ بات کر لیں. بالکل تازہ ترین 20 سال بعد کسی بھی اہم ترین جو وزیر ہیں کینیڈین ان کا دورہ پاکستان ہے, بہت اہم پیش رفت ہے سفارتی لحاظ سے پاکستان کے لیے. کینیڈا جی مغرب کے ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں پر پاکستان کے لیے بہت خیر سگالی پائی جاتی ہے. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کینیڈا میں انڈین خفیہ ایجنسی را نے اپنے مخالفوں کو, اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت گھناؤنی سازش کی تھی, اور ایک بڑے سکھ رہنما کو دہشت گردی کے ذریعے قتل کرایا تھا, جس کے بعد سے کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں بہت خرابی پیدا ہوئی تھی, یہاں تک کہ کینیڈا نے انڈیا کے ہائی کمشنر کو واپس بھیج دیا تھا. اور اس کے جواب میں پاکستان نے ہمیشہ کینیڈا کے لیے خیر سگالی رکھی, اور کینیڈا میں بھی پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ماحول رہا ہے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کل پاکستان میں کینیڈا کے جو سفیر ہیں طارق علی, وہ پاکستانی نژاد ہیں, اور جب سے وہ یہاں آئے ہیں اس کے بعد پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے. اور یہ جو کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کا اسلام آباد میں آنا ہے, اور آج آتے ہی انہوں نے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مذاکرات کیے, اور اب وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اس ملاقات کے دوران بھی اس امر پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت, صنعت اور تحقیق کے شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جائے گا. یقیناً اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خطے کی اور اس وقت عالمی جو صورتحال رونما ہو چکی ہے, اور جس میں کشیدگی کا عنصر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے, اس موقع پر کینیڈا جیسے اہم ملک کی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے. یقیناً پاکستان نے کینیڈا کو اپنے موقف سے آگاہ کیا ہوگا, اور کینیڈا کو بتایا ہوگا کہ پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ اس کے اسباب کیا ہیں, اور وہ اسباب تو ہمارے سامنے واضح ہیں کہ انڈیا ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے, انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے, اور دہشت گردی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ کینیڈا اس بات سے 100% متفق ہے, 100% متفق ہے کہ انڈیا دہشت گردی کا نہ صرف پیٹرن ہے بلکہ انڈیا دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے اور اس کو سپانسر کرتا ہے, اور اس کے ثبوت کینیڈا کے پاس موجود ہیں. اس اعتبار سے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان آج جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. کینیڈا کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, جو نئے وزیر اعظم مسٹر مارک, وہ بھی بہت ہی اچھی اور سلجھی شخصیت کے مالک ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی تو یقیناً اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی. بالکل ٹھیک ہے نازیہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشترکہ پوائنٹ ہے جس میں کینیڈا بھی اس بات پر متفق ہے اور کنونس ہے کہ بھارت ریاستی دہشت گرد ہے, اور پاکستان یہ ایک بڑا کامن پوائنٹ ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے گرپتونت سنگھ کو قتل کیا گیا تھا وہاں پر, اور ریاستی دہشت گردی میں قتل کیا گیا تھا. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سفارتی ایونیوز اور راستے بھی اس کے ساتھ ساتھ کھول رہا ہے.
بالکل جاوید صاحب، سفارتی سطح پر تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو کتنی کامیابیاں ملی ہیں، اور آج کینیڈین وزیر خارجہ کا اس طرح سے پاکستان آنا، وزٹ کرنا بہت خوش آئند ہے۔ اسے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ تعلقات مزید اور گہرے ہوں گے۔ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کینیڈا میں موجود ہیں، اور پہلے بھی کینیڈین گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے، بچیوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، اور پھر جو ہمارے سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ امداد کے حوالے سے ان کی کافی زیادہ یہاں پہ خدمات ہیں۔ اور آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی انیتا آنند کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ اکانومی کے اوپر ہے کہ ہم اپنی فائنینشیل جو سچویشن اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ آئے، ہماری ٹریڈ بڑھے، ہم اپنی ایکسپورٹس پہ فوکس کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں یہ والی جو میٹنگ ہے، ملاقات ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے فروٹفل جو نتائج ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے چیزیں۔ باقی اپنے بھارت کے حوالے سے بات کی، دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بارہا ہر پلیٹ فارم پہ یہ ثبوت دیے ہیں بھارت کے معاملے میں کہ کس طرح سے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، نہ صرف پاکستان میں وہ دہشت گردی کرواتا ہے بلکہ دوسرے ممالک لائک جس طرح سے اگر ہم کینیڈا، امریکہ جیسے ملکوں کی بات کریں، وہاں بھی ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ اپنے اس اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتی ہیں، چاہے وہ ان کے کتنے بھی، لیکن کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح سے دہشت گردی کرنا یہ ایک بہت بڑا اس حوالے سے اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں کچھ ٹارگٹ گروپس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جب آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ وہاں کے شہری ہوتے ہیں، ان کو کرنا، ان کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی کہ جو انڈیا کا دہشت گردی کے حوالے سے اس خطے میں جس طرح سے وہ صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ ابھی جو حالیہ ہمارا جو پانی کا تنازع ہے، دریاؤں کا جو صورتحال ہے، انڈیا اور پاکستان کا جو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں، یہ ساری کچھ باتیں اس معاملات پہ بھی چیزیں ہوئی ہوں گی۔ اور اس کا ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آلریڈی کینیڈا جانتا ہے انڈیا کے بارے میں کہ اس کے کیا عزائم ہیں اور کس طرح سے وہ ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جب ہم اپنا سٹانس اگین ان کے سامنے رکھیں گے تو اس طرح ہم اپنے موقف کو مزید اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے یا اپنی اس چیز کو اچھے طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو پٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے طاہر فاروق صاحب، اہم نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے تو کامن پوائنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں تنازعات ہیں، جیسے ظاہر ہے ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان جس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر بھی جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں اور کینیڈین حکومت ہے، انہوں نے پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کی سپورٹ کی ہے، ہمیشہ سے ان کی سپورٹ کی، اور ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ تنازعات کا جو حل ہے وہ مذاکرات اور سفارتی طریقے سے ہی ہونا چاہیے۔ جی بالکل درست، آپ نے جاوید اقبال صاحب صحیح فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں، میں تو اس کو اس دورے کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور اس کو میں منسلک کروں گا پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں گزشتہ سال سے شروع ہوئی ہیں، اس میں انڈیا کو شکست دینا، اور اس کے بعد جو پاکستان کا کردار مشرقی وسطیٰ میں دو انتہائی متحارب ممالک کو 47 سال کے بعد ایک ٹیبل پہ بٹھانا اور ایک نتیجے بھی پہنچا دینا، اس کے بعد پاکستان دنیا کے فلیش پوائنٹ پہ ہے۔ سفارتی کامیابیاں جو ان کو زبردست ہو رہی ہیں، اور یہ دورہ نہ صرف کینیڈا کو متوجہ کیا ہے اس پاکستان کی اس کامیابیوں نے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے وہاں پہ، جیسا کہ صالح ظفر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہاں پہ بہت سے ہمارے پاکستانی بھی رہتے ہیں، اور ٹریڈ کی اور چیزوں کی بڑی گنجائش ہے۔ جہاں تک رہا پاکستان کے اس کردار کا تعلق، آپ دیکھیں پوری دنیا اس وقت معترف ہے، اور اس کے نتائج آہستہ آہستہ مزید برآمد ہوں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو ایسکلیشن ہوئی ہے، یہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں بھی پاکستان اپنا ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ آج ان کے وزیر داخلہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی شروعات ہے، لیکن اس میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ بریکر ہے، وہ میکر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت اسرائیل بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہیں۔ لیکن نوید اکبر صاحب، ان ساری سازشوں پہ پاکستان کی تو نظر ہے، جیسے کہ جیری وینس کا جو انٹرویو آیا ہے، بڑا طویل انٹرویو جس کا ذکر جی آر بلوچ صاحب نے بھی کیا، اور ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ جیری وینس نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ یہ جو ایران اور یہ جو ایم او یو ہوا ہے امریکہ کے درمیان، اس کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیلی لابی نے ایک بہت بڑی فنڈنگ کی ہے امریکہ کے اندر۔ بڑا کھل کے وہ بولے ہیں وہ۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کا جو انٹرویو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور بڑا اس میں انکشاف تھا۔ یہ انکشاف تو نہیں، پوری دنیا جانتی تھی کہ سپائلر کون ہے اور سپائلر اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن انہوں نے اگر کہہ رہا ہے جی میں بالکل یہی بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا ایسے کہنا
کہ اسرائیل نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اس کو سپانسر کیا ہے اس ساری ڈیل کو خراب کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی لابنگ کی ہے، انہوں نے بتایا، اور اسرائیل کا جو اثر و رسوخ ہے امریکن کانگریس پہ وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، امریکی معاشرے پہ یہ بڑا اہمیت کہ خود نائب صدر امریکہ کے جو ہیں وہ تسلیم کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے معاہدے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج پاکستان سفارتی سطح پر بہت بلندیوں پر ہے، جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آج دنیا کی 3 اہم شخصیات پاکستان میں موجود ہیں یا ہوں گی۔ دیکھیں ابھی انیتا آنند جو وزیر خارجہ ہیں 20 سال بعد آئی ہیں کینیڈا کی، آپ نے خود ابھی بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج رات سکندر مومنی پہنچ رہے ہیں، رات 11 بجے کا ابھی تک کے لیے جو ٹینٹیٹیو ٹائم ہے، کہا جا رہا ہے کہ رات لیٹ نائٹ وہ پہنچیں گے اور کل مذاکرات ہوں گے، وہ بھی آج کی تاریخ میں پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ازبیک نائب وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں، آج یا پہنچ چکے ہوں گے اس وقت تک۔ تو یہ 3 اہم شخصیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن میں خطے میں جو ایوالوئنگ سچویشن ہے اس نے پاکستان کو سفارتی سطح پر بالکل درست فرما رہے تھے آپ کے بالکل بلندیوں پر پہنچا دیا، اور پاکستان کو ہر طرف سے جو دنیا بھر کی قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے چاہے وہ عسکری قیادت ہے، اس کے پاکستانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کا کردار رہا ہے اسلام آباد ایم او یو کے حوالے سے وہ پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے، اس کو سراہا بھی ہے۔ اور جو اسرائیل کا سپوائلر کا وہ کردار ہے جس کی طرف جے ڈی وینس نے تذکرہ کیا ہے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ پوری دنیا اب جان رہی ہے، اور تو اس کو پوری دنیا جو ہے شناخت بھی کرتی ہے، اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ اور اسی حوالے سے ایسے کردار آپ کو یاد ہوگا جب یہ سائن ہوا ایم او یو تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ سپوائلر سے بچنا ہوگا، اور سپوائلر سے بچنے کے لیے خود اس ایم او یو میں شقیں موجود تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ پولیٹیکل لیول کی ایک کمیٹی ہوگی جو اوور سائٹ کرے گی، اس کی نگرانی کرے گی۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہی یہ تھا اس ایگریمنٹ کا۔ اور آبنائے حرمت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا اس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان، امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان ایک ہاٹ لائن ہوگی تاکہ اسٹیٹ آف حرمت میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے۔ اور یقیناً اس میں دونوں فریقین کا کچھ تھوڑا قصور ہم کہہ سکتے ہیں، جو ڈیل کو جو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا یا وقتی طور پر وہ معطل ہو گئی، اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن ایک بات 60 دن کے اندر ایگریمنٹ ہونا تھا، ایک مستقل معاہدہ ہونا تھا۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکندر مومنی جب پہنچ رہے ہیں پاکستان تو مزید بات چیت ہوگی، اور امریکی نائب وزیر خارجہ جن کا بھی آپ انٹرویو کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے مذاکرات کا آغاز کرنا چاہتا ہے، مذاکرات بحال کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ پاکستان اور قطر دونوں کی جو قیادت ہے وہ مسلسل رابطوں میں ہے اور کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ڈپلومیسی صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، جو سامنے نظر آتی ہے، ڈپلومیسی بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دا سین پردے کے پیچھے مسلسل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، مسلسل پاکستان کے رابطے ہیں، قطر کے رابطے ہیں، اور پاکستان کے جو رابطے ہیں اس میں پاکستان نے ترکی، سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو ہیں مصر اور کچھ اور ممالک جو ہیں خاص طور پر چین، ان کو بھی لوپ میں لیا ہوا ہے، اور مل کر سب کا اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، ایران پر بھی اور امریکہ پر بھی، تاکہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے جلد بحال ہو، کیونکہ خطے میں امن ہوگا تو ہی پرائسز جو ہیں دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ بھی استحکام کی طرف آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اس وقت پریشر میں ہے دنیا اور خاص طور پر مڈل ایسٹ تبھی نکلے گی۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارتی ہفتہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے تو اس کی بنیاد ہے کہ انیتا آنند یہاں پر موجود ہیں، وزیر داخلہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور ازبک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی ہفتے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ فلپائن ٹریول کریں گے، آسیان کی ایک سمٹ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر وہاں سے وہ کرغزستان کا بھی دورہ کریں گے۔ تو بہت ایک پاکستان کی ایک وائڈ اسپریڈ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اس ہفتے میں۔ یہ تو یہ موضوعات تھے۔ اب ہم ذرا آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں جو انتخابات کا سلسلہ ہے، وہاں پہ جو انتخابی گہما گہمی ہے وہ زبردست طریقے سے جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم کر رہی ہیں۔ آج کے دن جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا دن تھا، ظاہر ہے انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، ایک طریقہ کار کے مطابق وہ پہلے سے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا اہم معلومات لیں گے۔ عدیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے ہم عدیل بتائیے کیا آج صورتحال رہی؟ آج ظاہر ہے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے تھے۔ جی بالکل، آج آزاد کشمیر کے جو 12ویں عام انتخابات کے لیے الیکشن ڈیوٹی پر معمول جو سرکاری ملازمین اور عملہ ہے ان کی ووٹنگ کا پولنگ کا مرحلہ تھا جو آج خوش اسلوبی کے ساتھ طے پایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں جو رجسٹرڈ سرکاری ملازمین ووٹرز کی تعداد 31,000 سے زائد ہے، اور آج 8 اضلاع میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو کہ الیکشن ڈیوٹی پر معمول تھے ان کی ووٹنگ کا عمل آج مکمل کیا گیا، جو صبح 8 بجے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہا، اور اس مقصد کے لیے 26 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔
اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ بھی کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو میڈیا ٹاک کے دوران ایک مرتبہ پھر اس بات کا اندیا دیا کہ آزاد کشمیر میں صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات 27 جولائی کو ہی منعقد کروائے جائیں گے۔ اور دوسری جانب جو آزاد کشمیر میں انتخابی گہما گہمی ہے وہ اس کا سلسلہ بام عروج پر ہے، اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی الیکشن مہم میں مصروف ہیں جو 25 جولائی تک جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل احمد خان آپ کا۔ صالح ظافر صاحب، افعال پروپیگنڈا باتیں، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں معاملات درست طریقے سے ہیں اور الیکشن جو ہے اپنے وقت کے مطابق ہی ہونا ہے۔ جاوید اقبال صاحب دیکھیے، اس پورے خطے میں آزاد کشمیر ایک واحد جزیرہ ہے جہاں پر جمہوریت ہمیشہ سے قائم و دائم رہی ہے، انتخابات وقت پہ ہوئے ہیں، انتخابی نتائج پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ایک گروپ تیار کیا گیا، انڈین اسپانسر گروپ تھا، تاکہ پاکستان کے اس حصے میں جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ جمہوریت کو کسی طریقے سے گزن پہنچائی جا سکے۔ ان کے مطالبات میں کوئی جان نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو ان کے حق سے ہی محروم کر دیا جائے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال نہ کرے۔ ان کا میرے حساب سے وہ لوگ جو خود کو سیٹل کشمیری کہتے ہیں ان سے زیادہ ان کا حق ہے، وہ قربانیاں دے کر آئے ہیں، وہ پاکستان میں سکیٹرڈ ہوئے ہیں، پاکستان میں بکھرے ہیں، یہاں آ کر انہوں نے اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کیا ہے۔ تو مہاجرین کو بہرحال فوقیت حاصل ہونی چاہیے، اور مہاجرین کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے، ان کے لیے نشستیں ختم کر دی جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا تنازع کشمیر کے بارے میں جو موقف ہے اس پر بہت زیادہ برا اثر پڑے گا۔ اور نازیہ کوئکلی، جی آپ کوئکلی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی اگر آپ کمپین دیکھتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ کتنی کامیابی سے وہاں پہ جلسے کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت وہ وہاں پہ موجود ہے، جماعت اسلامی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کمپین جو ہے بالکل اپنے وقت کے مطابق اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے فل سوئنگ میں ہے، اور جو اہم جو وہاں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ اور آج کا جو سرکاری ملازمین کی پولنگ کی آپ بات کرتے ہیں اس میں ایک اور بڑی اہم چیز آپ نے دیکھا کہ سارا امر انتہائی پرامن طریقے سے حل ہوا ہے، اور بالکل ایک راولہ کوٹ اور ایک اور ضلع کو چھوڑ کے باقی سب جگہ پہ جو ہے سرکاری ملازمین نے پلندری کو چھوڑ کے عوام بھی بڑے متحرک ہیں، جو صالح ظافر صاحب کہہ رہے تھے نازیہ، یہ عوام بھی بہت متحرک ہیں اور بڑی اویئرنیس ہے وہاں پہ۔ جی بالکل، آبویسلی جب وہاں پہ الیکشن کمپین ہوگی تو لوگ متحرک ہوں گے۔ وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے لیڈران جاتے ہیں وہ ان کا پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم لاسٹ ویک بھی بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 17 سے 24 تک اپنے مختلف جو بڑے جلسے ہیں ان کا شیڈیول دیا۔ اسی طرح سے نون لیگ بھی ہے، ان کی جو قیادت ہے وہ وہاں پر وہ لوگ بھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے مریم اورنگزیب نے بھی آج یہاں پر بھی یہ بات کی ہے اسی سلسلے میں۔ تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ جاتا ہے کہ جب آپ بڑی سیاسی جماعتیں جب وہاں پر بیٹھ کر بتاتی ہیں کہ ہم یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جو سارے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ الیکشنز بر وقت ہوئے ہیں، وہاں پہ قیادت رہی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کے مسائل اچھے طریقے سے حل کر سکتی ہے۔ ہم پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں، تھوڑا سا پچھلے چند سال سے ہم دیکھ رہے کنسسٹنسی نہیں بن رہی، اس طرح سے ٹینیور پورا نہیں ہو رہا، اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے ابھی جو الیکشنز ہوں گے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنا ووٹ اچھی پارٹی کو دیں گے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل لے کے آئیں گے، ان کے نوجوانوں کے لیے روزگار لے کے آئیں گے، وہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں اور لوگ اسی طرح سے لیکن سیاسی، جمہوری اور قانونی عمل کے ذریعے سے ہی آگے جانا ہے۔ طاہر فاروق صاحب بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ہماری سیاسی قیادت وہاں پہ موجود ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک تو سیاسی طور پہ آزاد کشمیر کی عوام بہت سیاسی شعور رکھتے ہیں اور قومی دھارے کی سیاست میں شامل ہیں، اسی لیے سیاسی لیڈران وہاں پہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر وہ علاقہ ہے، وہ حکومت وہاں پہ رہی ہے اور وہ طرز حکومت ہے جس کو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری مسلمان ہیں وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم وہاں پہ بھی ہو، لیکن وہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک وہاں پہ غاصب قسم کی حکومت ہے اور مودی کا جو غاصبانہ اور مظالم جاری ہیں وہاں پہ،
جہاں تک رہا آپ نے کہا نا قانون کی بات، بالکل قانون اور آئین کے ذریعے ہی ملک چلتے ہیں، اور یہ ہم نے ثابت کر دیا، پاکستان کی قیادت نے ثابت کر دیا ہے کہ قومی دھارے کی سیاست میں شامل ہو کے ہی اور جمہوریت میں ہی عوام کے مسائل کا حل ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طاہر فاروق صاحب، نوید اکبر صاحب، نازیہ مصطفیٰ اور صالح رافت صاحب۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔